अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल-ईमान डिजिटल इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर की जानिब से मैं आपको सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये अल्लाह ताला का बहुत ख़ास रहमत और अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि उसने अपने इस कलाम को समझने के लिए हमें आज यहाँ पर आज हम सबको इकट्ठा किया। और अल्लाह सुब्हान व तआला की तौफीक है कि ये हम आज इकट्ठे हुए हैं इस मकसद के लिए। अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर जो है वो ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको आखिरी सांस तक कुरान के साथ जोड़ के रखें, हिदायत पे रखें। आमीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए नबी, ने ये किताब आप पर नाजिल की है ताकि आप इसको के साथ आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रोशनी की तरफ आने की तौफीक दें, जो रोशनी अल्लाह ताला ने हमारी तरफ भेजी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस रोशनी में रखें, हिदायत पे रखें। आमीन। दावत के लिए हमारी अज़ारुल जन्नह ग्रुप की माशाल्लाह होनहार बच्ची। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक हैं, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लायक हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लायक हैं। ये पाकीज़ा मर्द और औरतें इन बातों से बिल्कुल मुबर्रा हैं जो ये लोग बना रहे हैं। इन पाकबाजों के हिस्से तो मग़फ़िरत है और बाइज़्ज़त रिज़्क़। ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में उस वक़्त तक दाखिल ना हो जब तक इजाज़त ना ले लो, और उनमें रहने वालों को सलाम न कर लो। यही तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। उम्मीद है कि तुम ख्याल रखोगे।
اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تو اللہ اس کو علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آنے کے لیے اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دعاؤں میں میری خدایا ایسا میرے کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دی میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ کرو اہل دنیا کے غم کا مداد میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے۔ کرو اہل دنیا کے غم کا مداد میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے۔ بھٹکتا پھر رہا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھر رہا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے میرے کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالو گوہر دے۔ عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لالو گوہر دے۔ میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گردے۔ دعاؤں میں میری خدایا ایسا دے میرے کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے۔ جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے۔ خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے۔ دعاؤں میں میری
खुदाया ऐ सर्दी मेरे काविशों का, मुझे तो समर दे, मुझे मारो जर्दी के मगरूर ना कर मेरे दिल में अल्लाह, तू अपना दर्दी, मुझे मारो जर्दी के मगरूर ना कर मेरे दिल में अल्लाह, तू अपना दर्दी, तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नजर आए मुझको तू ऐसी नजर दे, दुआओं में मेरी खुदाया ऐ सर्दी मेरे काविशों का, मुझे तू समझ दे। के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारी आज की हदीस जो है वो बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दारुल ईमान डिजिटल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह की ये सुन्नत बड़ी अहमियत के साथ बयान हुई है कि जोश हदायत का प्यासा होता है, अल्लाह उस हदायत की राह पर लगाता है, और जिसको हदायत की प्यास नहीं होती अल्लाह उसे हरगिज़ हदायत नहीं देता। जब कोई शख्स चाहता है कि हदायत मिले तो अल्लाह उसके साथ इस तरह का मामला फरमाता है जिस तरह का मामला वालिद अपने बच्चे के साथ और शफीक उस्ताद अपने मेहनती शागिर्द के साथ करते हैं। फिर अल्लाह ताला उसे अपनी राह पर लगाता है और राह पर लगाकर छोड़ नहीं देता, बल्कि बराबर उसे अपनी तरफ खींचता और आगे बढ़ाता रहता है। इसके बरक्स जिस बेपरवाह हो जाता है। कुरान मजीद इंसानों की हदायत के लिए नाजिल हुआ है और इससे रोशनी वही पाता है जिसके अंदर हदायत की प्यास हुई। लेकिन जो शख्स अपनी हदायत के लिए कुरान के पास नहीं जाता बल्कि माज इल्मी शेर के तौर पर और मालूमात में इजाफा की गरज से जाता है, तो ऐसे आदमी को कुरान से कोई रहनुमाई नहीं मिलती। यही खासियत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात के अंदर भी पाई जाती है। अगर कोई हिदायत की नीयत से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ता है तो उसे रोशनी मिलती है, लेकिन अगर कोई अहादीस का मुतालिया इल्मी शेर और मालूमात में इजाफा की गरज से करता है तो इसे वहाँ से कोई रोशनी नहीं मिलती। और एक दूसरे नुक्ता नज़र से गौर करें तो एक मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया ये है कि वो अपने हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कौल और फेल को खर्जे जान बनाए और इसकी रोशनी में अपनी दुनिया और आखिरवी जिंदगी गुजारे। प्यारी बहनों, हमारा आज का दरस हदीस है सदका की बरकत। इस हवाला से मैं आपके सामने हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर करती हूँ। हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से हर शख्स का इस तरह मुहासबा होगा कि खुदावंद और बंदे के दरमियान कोई वकालत या तर्जमानी करने वाला ना होगा। वो अपने बाएं तरफ देखेगा तो अपने अमल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, उधर भी सिवाय अपने माल के कुछ नजर नहीं आएगा। सामने देखेगा तो सामने को पाएगा। जब ये हकीकत है तो ऐ लोगों, जहन्नम की आग से बचने की फिक्र करो। अगरचे खजूर का आधा हिस्सा ही क्यों ना तुम्हारे पास हो, वही सदका देकर आग से बचो। यानी मतलब ये है कि क़यामत के दिन खुदा की अदालत में अकेला खड़ा होगा, उसके आगे पीछे कोई उसकी वकालत करने वाला नहीं होगा।
जिधर भी नजर दौड़ाएगा सिर्फ इसका अमल ही दिखाई देगा और सामने जहन्नम होगी। इसलिए इससे जितना हो गार साबित होगा। इंसान का हाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, हालांकि इसके माल के 3 हिस्से हैं। जो इसने खा लिया वो हो गया, जो इसने पहन लिया वो बुसीदा हो गया, और जो कुछ इसने खुदा की राह में दे दिया वो इसने अपने लिए अल्लाह के यहाँ जमा किया। इसके अलावा जो कुछ है वो इसका नहीं है, वो तो वो वर्सा के लिए छोड़ जाएगा और खुद खाली हाथ रह जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ये कहते हुए सुना कि ऐ लोगों जहन्नम की आग से बचो, चाहे तुम्हारे पास खजूर का छोटा टुकड़ा ही क्यों ना हो, इसलिए कि सदका इंसान की कज्जी को दुरुस्त करता है और बुरी मौत से बचाता है और भूखे का पेट भरता है। सदका नागहानी से बचाता है और भूखे की भूख इससे मिटती है। हलाल की कमाई से निकाला हुआ सदका चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बढ़ता रहता है और पहाड़ जितना ऊंचा ढेर बन जाता है। अल्लाह ताला इतना स्वाब देता है कि गोया उसने पहाड़ जितने ऊंचे ढेर का सदका किया। हजरत के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो इसका सदका साइल जाने से पहले अल्लाह ताला के हाथ में पहुंचता है। हजरत अकबा बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हिसाब किताब खत्म होने तक सदका करने वाला अपने सदका के साये में रहेगा। क़यामत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस दिन परवरदिगार आलम के अर्श अज़ीम के साये के बगैर किसी और चीज का साया ना होगा, जो पूरा हो जाएगा। और सदकात अल्लाह के हुक्म से क़यामत के दिन आदमी के लिए साये की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जो इस दिन की गर्मी से हजरत सुलेमान बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब और मस्कीन का देने से सिर्फ सदके का स्वाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को सदका देने का दोहरा स्वाब मिलता है, एक का देने का और दूसरा रिश्तेदारी के हुकूक अदा करने का। इसी तरह के बाज अमाल भी सदका जारिया शुमार होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद मन को कुछ नेकियों का स्वाब बराबर मिलता रहेगा। मसलन किसी को इसने दीन की तालीम दी और दीन का आया है, तो जब तक इस पढ़ाए हुए लोग दुनिया में नेक काम करते रहेंगे इस बराबर स्वाब मिलता रहेगा। और अगर इसने अपने तरबियत की वो बच्चा नेक काम करता रहेगा, बहन को भी स्वाब मिलता रहेगा। इसी तरह अगर किसी ने कुरान पाक हर वक्त किया या अपनी जिंदगी में हालत सेहत में कोई ऐसा काम किया ये से अपना पैसा लगाया, तो जब तक लोग इसकी चीजों से फायदा उठाते रहेंगे इसके नामा माल में स्वाब दिखा रहेगा। आदमी जब मर जाता है तो इस अमल का खाता बंद कर दिया जाता है। ऐसी तुम्हारी नेकियां जिन्हें हम सदका जारिया कहते हैं, इनका सिलसिला खत्म नहीं होता जब तक लोग इसकी तमीर करदा या वक्त करदा चीज से फायदा उठाते रहेंगे। इसके नमाज में भी इसका स्वाब बराबर लिखा जाता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम इस तरह के नेक काम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कर जाएं। जी स्वाब का सिलसिला नूर की आयत नंबर 26 से 29 तक उनकी मोहतरम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्दिदना। हम सूरह नूर की जो ये बुनियादी तौर पर मुआशरे की वो असास हैं, बुनियाद हैं, जिनको इख्तियार करके इंसान एक साले मुआशरा तश्कील दे सकता है। तो साले मुआशरे की तश्कील के लिए अल्लाह ताला ने अहकामात इस सूरत में नाज़िल फरमाए हैं। तो पहले आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला
نے جو احکام دیے ہیں، جو پابندیاں کچھ لگائی ہیں، کچھ احکام دیے ہیں، کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ کو حرام کیا ہے، اور ساتھ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گواہی لی ہے کہ یہ مت بولو کہ تم جو کچھ بھی کر کے جاؤ گے وہ تمہارا اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، تم اس دن اس حیثیت میں اللہ کے حضور پیش ہوگے کہ اس دن تمہارے اوپر تمہاری زبانیں خود گواہی دیں گی، ہاتھ خود گواہی دیں گے، پاؤں خود گواہی دیں گے جو تم کر کے آئے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ان گواہوں کے سامنے، جو اس کی گواہی دینے والے ہیں، ان کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ برے اعمال کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن انسان کو پورا پورا بدلہ دے گا، جو ان کا سچا دین ہے اس کے بدلے میں جو انہوں نے دین کو اختیار کیا، دین کو کی اتباع کی، اور انہوں نے جانا کہ حق جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دستور اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، قانون اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ ملے جلے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور آخرت میں جو لوگوں کی درجہ بندی ہوگی وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ہوگی۔ آخرت کی درجہ بندی کا دار و مدار انسانوں کے اخلاق اور جو اعتماد ہے اس پر ہوگی، عقیدہ اس کا کیا رہا، اخلاق اس کا کیسا تھا، ایمان کی حالت تھی، کفر کی حالت تھی، اس طریقے سے آخرت میں درجہ بندی ہوگی۔ تو اس کے لیے لوگوں کو اگر وہاں آخرت میں اچھا درجہ چاہتے ہیں تو اپنا دنیا میں ہی ایسا انتخاب کریں کہ وہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے اس گروپ کو یہیں سے جوائن کر لیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ ناپاک سے مراد گندی عورتیں، اخلاق کے اعتبار سے گندی، اور عقیدے کے اعتبار سے گندی، کفر کے اعتبار سے گندی۔ یعنی تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ فرق کرنا ہے۔ پہلے تو کفر اور ایمان کا فرق ہوگا، پھر عقیدے کا فرق ہوگا، پھر یہ کہ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد کردار اور اخلاق، یہ بنیاد ہوں گے کہ اس میں انسان کس گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کرتا ہے۔ آخرت میں کا قاعدہ کا ضابطہ اللہ نے بتایا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوں گی، کافر عورتیں کافر مردوں کے لیے ہوں گی، غلط عقیدے کی عورتیں غلط لوگوں کے ساتھ ہوں گی، مردوں کے ساتھ، اور جن کا غلط عقیدہ ہے اس اعتبار سے ان کو کردار کے حساب سے لوگوں کو ملایا جائے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ بتا دیا اس وجہ سے کہ صرف یہی نہیں کہہ دیا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، یہ بھی جوڑے تو بن رہے تھے، لیکن ساتھ یہ وضاحت بھی کی والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوں گے، ناپاک مرد ناپاک گندی عورتوں کے لیے ہوں گے۔ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر بھی ہوں گی، عقیدے کی نجاست، اخلاق اور کردار کی نجاست۔ اور عقیدے کی نجاست کو بھی اللہ تعالیٰ نے گندگی کہا ہے، اور کردار کی نجاست کو بھی اللہ تعالیٰ نے گندگی کہا ہے۔ جو فرمایا نا کہ انما المشرکون نجس، مشرک گندے ہیں، ناپاک ہیں، خواہ وہ کتنے سوٹٹ بوٹٹ ہی کیوں نہ ہوں، وہ گندے ہیں۔ اخلاق بھی گندا، کردار گندا، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے جوڑے اس طریقے سے بنائے گا۔ اور اس کے برعکس والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کا گروپ جوائن کریں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انسان اچھا تب ہی بنتا ہے جب اسے اچھا ماحول میسر آئے۔ پاکیزہ عورتیں ہیں، ان کو اگر پاکیزہ مرد ملیں گے
ان کا ماحول سازگار ہوگا اس پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے، تو تب ہی وہ پاکیزہ رہ سکیں گے۔ اگر کسی خاندان کی کوئی نیک، پاکیزہ، با اخلاق، با کردار خاتون ہے، تو اسے اگر کوئی اچھا شوہر نہ ملے جو ایسا نہ ہو جو پاکیزہ ماحول کو چاہتا ہے، جسے حیا دار، علم والی، صبر والی اور اخلاق کے اعتبار سے اچھی خاتون چاہیے ہوگی، وہی اختیار کرے گا۔ ورنہ دنیا میں جس طرح چل رہا ہے کہ مال کے اعتبار سے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، دولت کے اعتبار سے منتخب کیا جاتا ہے، ڈگریوں کے اعتبار سے چنا جاتا ہے، تو یہ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نہ ڈگریاں جوڑ ہیں، نہ حسن جوڑ ہے۔ جوڑ ہے تو ایمان ہے اور اخلاق ہے اور کردار ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے ماحول میں کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں دین کا علم حاصل کریں، دین پر عمل پیرا ہوں، دین کو اختیار کرنے والی ہوں، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی دین کے مطابق کرنے والی ہوں، تو پھر ان کو ہم وہ ماحول بھی دیں پاکیزہ مردوں والا، تو تبھی وہ اختیار کر سکیں گے نا دنیا میں بھی۔ اگر آگے ان کو ماحول ایسا مل رہا ہو، کوئی مرد ایسا اس کے گلے باندھ دیا جائے کہ وہ یہ کہے کہ بیوی آئے تو میری سوسائٹیوں کی رونق بنے، میں اس پر فخر کروں اس اعتبار سے کہ میری بڑی بیوی خوبصورت ہے، میری بیوی جو ہے وہ فیشنیبل ہے، ہر لحاظ سے ایک معیار جو آزادی کا ہے، ایڈوانس ہے، یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر وہ دین کے راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بنے گی، دونوں کے اندر ایک تضاد پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے جس طریقے سے اس کی تربیت کی ہے، وہ اس ماحول میں وہ پھل آور نہیں ہوگی، وہ پھل نہیں دے سکے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایسی زمین کے اندر آپ ایسا بیج بو دیں جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہر زمین ہر طرح کی فصل کو قبول نہیں کرتی، اور کوئی موسم جو ہے بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے، ہر موسم میں ہر قسم کی پیداوار نہیں ہوتی، اس کے لیے ماحول میسر ہونا چاہیے۔ تو نیکیوں کی جو بہار ہے، نیکیوں کا جو پھل آور ہونا ہے، جس سے فائدہ انسان نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی ماحول میسر ہوگا تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے گی، اور اس میں پھر اس کے اوپر بہار آئے گی۔ اس بہار کے ذریعے پھر وہ جو عورت ایک گھر کی بنیاد آپ نے بنائی ہے، دینی ماحول اپنے بچوں پر اثر انداز کرے گی اور اپنی فیملی پر کرے گی۔ تو جب دنیا میں ایسے ہوگا تو آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو رکھا ہے کہ آخرت میں بھی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کا ہی حصہ ہوں گی۔ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے۔ قرآن کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو ملا جلا ماحول ہے اسی طرح رہا ہے کہ انتہائی پاکیزہ خاتون حضرت آسیہ فرعون کے پلے باندھ دی گئی، معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق۔ فرعون بد کردار، کافر اور بڑا جو قہار قسم کا بادشاہ تھا، لیکن مقابلے میں کون تھی؟ خاتون انتہائی نیک، اللہ کی فرما بردار، مومنہ بندی تھیں، لیکن معاشرے نے ان کو جوڑ دیا، جڑے ہوئے تھے۔ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں کا قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود ان کو جوڑا اچھا نہیں ملا، جوڑ نہیں ملا، لیکن یہ دنیا میں چلا تھا۔ آخرت جو اصل چیز ہے وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بالکل خالص جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو نیک بیویاں ملیں گی، اور جو نیک عورتیں ہیں انہیں پاکیزہ اور نیک شوہر ملیں گے۔ یہ اس بات کا بھی بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بشارت رکھی ہے کہ مردوں کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی. لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کا ذکر نہیں کیا. اصل تو بات یہ ہے کہ لوگ ازواج کو سمجھتے ہی زوجہ کے معنی میں ہے، حالانکہ ازواج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. جوڑا مکمل ہوتا ہے، ازواج جوڑے کو کہتے ہیں. تو جو مرد ہے اس کو بیوی ملے گی، اور جو بیوی ہے اسے شوہر ملے گا، تب ہی جوڑا مکمل ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ الگ مردوں کا عورتوں کے ساتھ ملاپ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ ملاپ کر کے بالکل کلیئر بتا دیا ہے کہ دنیا کی طرف نہ دیکھو، ملا جلا جو ماحول ہے، آخرت میں جو جوڑے ملیں گے اس طریقے سے ملیں گے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے. جو دنیا میں ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات سوسائٹی میں ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار لوگ بھی لوگوں کی زبانوں سے اور جو یہ سوشل میڈیا اس کے جو سکینڈل جو ہیں ان سے نہیں بچ پاتے. تو ہوا بھی ایسے مدینہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ ہوا، حضرت عائشہ کے ساتھ. کیا یہ معاشرہ اچھے لوگوں کا معاشرہ نہیں تھا؟ کیا وہ حضرت عائشہ نبی کی بیوی نہیں تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی نہیں تھی؟ لیکن بنانے والوں نے سکینڈل کیسا بنایا؟ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا معاشرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جنت کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہوگا، اولئک یہ لوگ جو اس معاشرے میں اس طرح کی زد میں کہیں آ بھی گئے ہیں، کسی نے تہمت لگا بھی دی ہے، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی کیچڑ اچھالا بھی ہے، تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. جو چیز جہاں آخرت میں انسان کے جو چیز کام آنے والی ہے وہاں ان کے اس ایمان کی قدر ہوگی. اس ایمان سے وہ وہاں فائدہ اٹھائیں گے جنہوں نے اللہ سے ڈر کر دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاری. فحش، بے حیائی اور اس طرح کی ناموری، شہرت، طرح طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو صرف اس لیے بچایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیا کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں مخلوط سوسائٹی سے منع کیا ہے، اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ مرد اور عورتیں الگ الگ اپنا ماحول بنائیں، بیٹھنے کی نشستیں الگ ہوں، سونے جاگنے اور ہر کھانے پینے میں محرم اور غیر محرم کو دور دور رکھا گیا ہے. یہ کس وجہ سے ہے کہ دنیا میں لوگ اس کے لپیٹ میں آ کر تان زنی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ آخرت ایسی جگہ ہے، اولئک یہ لوگ وہاں مبرعون بری ہوں گے، مما اس سے یقولون جو وہ کہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کہا، وہ سب اس سے بالکل آخرت میں پاک صاف بری کلین ہو کر جنت میں جائیں گے. ان کے لیے یعنی جو لوگ اس طرح دنیا میں زندگی گزاریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور روزی ہے عزت والی، با عزت روزی. مغفرت کا لفظ ایک ایسا ہے کہ جیسے کسی کو کلین چٹ دے دی گئی ہو کہ اب آپ کے لیے وہاں جانے کے بعد کوئی آپ سے حساب کتاب نہیں ہے، کوئی آپ سے کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا. آپ کو بالکل سیدھے آپ کو سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، گویا آپ کے پاس فرسٹ جو ہے وہ ڈگری کی سلپ ہے آپ کے پاس، جائیں اور جا کے اپنے مقام پہ داخل ہو جائیں. ہر طرح سے جو ہے تمہارے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ لوگ ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے. اور رزق ہے عزت کی روزی. تو عزت کی روزی کا ایک نوالا دنیا میں انسان حاصل کر لے اس پر بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں اپنا حلال اور پاکیزہ رزق کھا رہا ہوں. اور حرام رزق میں انسان خواہ اس کا گھر بھرا پڑا ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، نہ اسے اطمینان ہوتا ہے نہ اسے سکون ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی جو یہ احساس ہے کہ اپنی انانیت کا، کہ میں اپنا خودداری کو قائم رکھوں، خودداری کا بھرم انسان کا اللہ نے قائم رکھا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں یہ کوئی خیرات نہیں ہم تمہیں دے رہے، یہ خیرات نہیں ہوگی وہاں پہ کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا، فضل کیا، آپ کو عطا کیا ہے، تو یہ سب اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عزت کے ساتھ دیا ہے کہ یہ تمہاری اپنے کمائی ہے جو تم نے کما کر اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی ہے، اس لیے اس سے بھرپور تم اسے اپنا حق سمجھو، یہ باعزت رزق ہے تمہارے لیے۔ تو جو لوگ اس طرح ان کی درجہ بندی ہوگی تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن ان نفوس کی درجہ بندی اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جس طرح سورہ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جوڑے ملائے جائیں گے۔ تو حدیث میں اس کی تفسیر مختلف زاویوں سے آئی ہے، لیکن یہاں جو ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اخلاق، کردار اور عقیدے کے اعتبار سے درجہ بندی کی جائے گی۔ کسی کافر کو بے شک وہ دنیا میں اس کا خامد رہا ہے، آخرت میں اس کا وہ خامد نہیں ہوگا، اور کسی نیک شخص کی بیوی اگر بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو وہ بیوی اس کی وہاں آخرت میں بیوی نہیں ہوگی۔ اعمال، اخلاق، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے وہاں درجہ بندی کی جائے گی۔ تو یہ پاکیزہ صفات مردوں کو نیک عورتوں کی رفاقت حاصل ہوگی، اور پاکیزہ اخلاق مردوں کو پاکیزہ اخلاق بیویاں ملیں گی۔ یہ لوگ ان تمام خرافات اور بکواسوں سے جو ان کے خلاف دنیا میں کی جا رہی ہیں ان سے بچے رہیں گے۔ اس کا وہاں آخرت میں ان پر کوئی زوال نہیں پڑے گا کہ تمہارا دنیا میں کوئی سکینڈل بنا تھا، دنیا میں ہی وہ ختم ہو جائے گا۔ کرنے والے نے کیا وہ اپنی بھگتیں گے سزا، جس نے کسی پر تہمت لگائی دنیا میں اگر اس نے معافی نہیں مانگی تو آخرت میں وہ اس کی سزا بھگتے گا، لیکن مومن اس سے پاک اور بری ہوں گے اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کی جامع تعبیر کی ہے، تمام نعمتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ انسان کے لیے مغفرت کا پروانہ بھی ہے، اور عزت اور وقار سے ہر چیز اسے میسر ہو رہی ہے، کوئی اس پر احسان یا خیرات نہیں ہوگی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، کیونکہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ پابندیاں وہاں لگائی گئی تھیں کہ لونڈیوں کا اور غلاموں کا نکاح کر لو، مطابقت کر لو، معاشرے میں کسی بیوہ کو نہ چھوڑو، کسی رنوے کو نہ چھوڑو، اس سے معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ اچھا ماحول پیدا ہوگا، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع کم ملے گا، اس طرح کی کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں ایک اور پابندی اگلی آیت میں یہ لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنو، اب اس ایک اور حکم کے لیے تیار ہو جو سننے کے لیے، جو تمہاری معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ہے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا۔ ایک دوسرے کے گھروں میں جانا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب کو ملحوظ رکھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہوگا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے کہا نا کہ ادخلو، داخل ہو جاؤ، تو یہ بھی حکم تھا۔ پھر سلم میں کافہ، اسلام میں پورے پورے، یہاں اسی طرح کا لفظ ہے لا تدخلو، یعنی ایک حکم ہے اور ایک کسی چیز سے روکنا ہے۔ روکنا بھی حکم ہوتا ہے کہ نہیں کرنا، اور کرنے کا بھی حکم کہ یہ کرو، یہ سب چیزیں حکم میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں میں تم داخل نہ ہوا کرو، عام گھروں میں اپنے گھروں کے سوا۔ بیوتن گھروں کی جمع ہے، یعنی اپنے گھروں کے سوا۔ اپنا گھر جس کا ہے، جو گھر کا مالک ہے، گھر کا سربراہ ہے،
उसे तो हर लिहाज से इजाज़त है कि वो अपने घर सुबह आए, शाम आए, दोपहर को आए, जिस वक्त आए, जिस तरीके से अपने घर में दाखिल हो वो आ सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरे के घर में जाना है, कोई कज़न है, कोई दोस्त है, कोई और रिश्तेदार है, तो वहाँ अल्लाह ताला ने कुछ आदाब सिखा दिए हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि तुमने माना है रब्बुल आलमीन को, तो अब उसके इस हुक्म को भी फॉलो करो कि तुम घरों में यूं ही ना दाखिल हुआ करो अपने घरों के सिवा, जब भी दाखिल हो हत्ता यहाँ तक के तस्तानिसु, तुम घर वालों से इजाज़त ले लो। इजाज़त का क्या मतलब होता है कि आप उनसे इस तरह अपना तारफ़ करवा लो, उनस पैदा कर लो कि वो आपको दाखिल होने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। हत्ता तस्ता अनसु, यहाँ तक कि तुम इजाज़त ले लो। और इजाज़त लेने का तरीका क्या है? व तुसल्लिमू अला अहलिहा, घर वालों पर सलाम भेजो। यानी क्या तरीका है कि पहले जब आप घर के दरवाजे पर जाएं तो हुक्म ये है कि आप, जैसे आज के दौर में तो बड़े बड़े गेट हैं, आप फोन कर सकते हैं कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ, इजाज़त ले लें। ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया। और उस वक्त ये था कि घरों में लोग जाते थे तो किसी के घर में कोई किवाड़ लगे होते थे, किसी घर में नहीं भी लगे होते थे। घंटियां तो नहीं लगी हुई थी, बेल पे बजाएगा, या दरवाज़ा है तो नॉक करेगा। बाज़ का सिर्फ दरवाजे पे दीवार के आगे पर्दा लटका होता था, छोटा सा बोरिया लटकी हुई है, तो अब नॉकिंग तो नहीं वो करेगा। अब जाके क्या करना है, बाहर खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम कहे। हत्ता तस्तानिसु, अस्सलाम वालेकुम से उनको एहसास हो जाएगा कि आने वाला कौन है, किस इस इंसान को हम आने की घर में इजाज़त दें या ना दें, मसले का तकाजा क्या है, अभी वो आ सकता है या नहीं आ सकता। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि इस तरीके से तुम पहले उस अपना तारफ़ पेश करो, उनसे हासिल करो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पर सलाम भेजो। अस्सलामु अलैकुम जब ये कहा तो गोया कि आपने उनको ये कह दिया, हम आना तो चाह रहे हैं लेकिन आप हमारी तरफ से सलामत रहेंगे। हम अपनी तरफ से आपको सलामती की पेशेनगोई कर रहे हैं कि हम आपके घर जो आ रहे हैं किसी फसाद के लिए नहीं आ रहे, कहीं बद नज़री के लिए नहीं आ रहे, कहीं हम तजस्सुस के लिए, जासूसी के लिए नहीं आ रहे। हम सिर्फ आपको खैर खाही से, जज्बा हमदर्दी से मिलने के लिए आ रहे हैं। सलाम के लफ्ज़ में ये सारी चीज़ें पोशीदा है, लेकिन हमारे यहाँ सलाम का एक एक जो लफ्ज़ बन चुका है कि कोई मानी का नहीं हमें पता, कोई इसके तकाज़ों का हमें नहीं पता। अगर किसी ने कर भी लेना है सलाम तो कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम होता क्या है, ये इसका तो कोई मानी बनता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम सलामती हो, अलैकुम तुम अस्सलाम वालेकुम। पर सलामती हो। तो सलामती का ये मतलब नहीं है कि हम सलाम भेजने के बाद अब हम इस अहद की पाबंदी नहीं करेंगे। अब अगर हमने जो घर के अंदर दाखिल होना है तो हमें ये हुक्म है कि उनकी जो प्राइवेसी है उसको भी महफूज रखें, उनके किचन में क्या हो रहा है उसको भी निकाह उठा कर ना देखें, उनके बेडरूम के क्या हालात हैं उसको भी अपने नज़रों से जायजा लेकर परखने की कोशिश ना करें कि इनका तर्ज जिंदगी कैसा है, बूदोबाश कैसा है, आपस में इनके ताल्लुकात क्या हैं। एक दूसरे से की बात सुनकर कोई प्रोपोगंडा इस तरह ना करें कि हाँ जी आज तो हमने आके इनको पकड़ा, ये घर में ऐसे रह रहे होते हैं। अब बाहर इनका माहौल और है और घर का ये माहौल है, इस तरह की जासूसी भी नहीं करनी। सलाम भेजने के बाद सारी सलामती उनके ऊपर, आपका हक है कि आप उनको सलामत रखें, हर किस्म की चीज़ों से ना तजस्सुस करें, ना ऐब जोई करें, ना कोई फसाद की बात करें,
جس کام سے گئے ہیں آپ اب وہ کام کریں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ حتیٰ تستانسو، اجازت لے لو. تو اجازت کا یہ مطلب ہے کہ وہ اگر آپ کو آنے کی اجازت دیں تو تب تم جاؤ. تو یہ ہر مہذب معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو جاہلیت میں بھی جو یہ عرب کی سوسائٹی ہے اس طرح گھروں میں آنے جانے کے معاملے میں یہ طریقہ تھا، لیکن اسلام نہیں تھا. وہ اس طرح مغرب کی طرح جو مغرب کے الفاظ ہیں اس سے ملتے جلتے، یا ہمارے ہاں بھی کوئی مغرب زدہ سوسائٹی ہے جنہوں نے کوئی اپنے ایڈوانس کوئی اس طرح کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت بھی تھیں، لیکن اسلام نے بڑا خوبصورت جو ہے جملہ کہہ کر یہ مسلمانوں کو تلقین کر دی کہ جب تم کسی کے گھروں میں جاؤ تو پہلے ان کو سلام بھیجو. آپ ان کی طرف سے اس طرح داخل ہو کہ ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے، سلامت رکھیں گے ہر قسم کے شر سے. ہماری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ ہے اسلام اور اجازت. حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اہل خانہ پر سلامتی بھیج لو. اگر تم بھیج لو گے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ آج اگر تم کسی دوسرے کے ساتھ یہ کرو گے تو جب تمہارے گھر میں کوئی آئے گا تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بھی تو ہوں گی نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا نا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کی پرائیویسی رہے، کسی کو میرے گھر سے سن گن لینے کی لے کر معاشرے کے اندر باتیں پھیلانے کا موقع نہ ملے. تو یہ ہر کوئی چاہتا ہے. تو جب آپ کسی کے گھر اس طرح جائیں گے تو وہ آپ کی طرف سے مامون ہوں گے، ہر قسم کے آپ کی طرف سے جو شر ہے. تو جب آپ کے گھر میں بھی کوئی آئے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ بھی محفوظ رہیں گے ہر قسم کی ان فساد زدہ باتوں سے، اور جو اخلاقی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو دلوں کو دور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ان سب سے تم سب بھی بچ جاؤ گے. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی پورے معاشرے کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم اپنا دیکھتے ہیں، ہاں جی ہم نے جانا ہے سلام ان کو کرنا ہے، پھر کہیں داخلے کی اجازت ملنی ہے، تو گویا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مشکل نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد دہانی رہے تمہیں. نصیحت کیا ہے کہ دوسروں کے گھر میں آنے جانے کے معاملے میں جو پابندیاں ہیں وہ بالکل اسی طرح کی پابندیاں ہیں جس طرح بیوہ کے نکاح کرنے سے کیا ہوگا، ایک معاشرے میں تان بازی سے بیوہ محفوظ ہو جائے گی. لونڈیوں اور غلاموں کا آپ نکاح کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ لوگ پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہوں گے. کوئی بری نظر سے ان کو نہیں دیکھے گا کہ فلاں کی نوکرانی لونڈی فلاں کا غلام یہ آپس میں ملوث ہیں. ایک پاکیزہ ماحول ہوگا. تو یہ بد کرداروں کی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جو یہ خلا ہے اس کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں. تو غلاموں کی آزادی کا ایک اور طریقہ بھی اللہ نے رکھا تھا کہ ان سے مطابقت کر لو. یعنی مکاتبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ لکھوانا چاہیں نا کہ آپ کو یا ہم آپ کو اتنی رقم دے دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں آزاد کر دیں، تو آپ انہیں آزاد کر دیں. جب غلام آزاد ہو جائے گا تو آپ کے برابر کا ایک آزاد شہری ہوگا. ایک آزاد شہری ایک بالکل آپ کے جو باصلاحیت زندگی گزارے گا. تو پھر وہ اس طرح کا ماحول ہی نہیں رہے گا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس طرح کی بد کرداری والی بد اخلاقی والی بات کریں. وہ برابر کا آپ کے حقوق رکھنے والا شہری بن جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے، معاشرے کا اخلاقی معیار بلند کرنے کے لیے یہ بنیادیں ہمیں فراہم کی ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ ایک بہت اچھا معاشرہ تشکیل دے دیں گے. اب دیکھیں کہ اگر ایسا معاشرہ ہو
اگر ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہوں تو تصور میں کیسا معاشرہ آتا ہے. ہم ہر قسم کی چیزوں سے جو اخلاقی بگاڑ کا اور دلوں کی دوری کا باعث بننے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان آیات کی روشنی میں اگر ہم عمل کر کے زندگی گزاریں تو ایک بہت ہی صالح ترین معاشرہ ہماری نگاہوں میں آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے پڑھیں. یہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. نصیحت حاصل کرنے والا اگر دل ہو، قبول کرنے والا ذہن ہو، تو پھر تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. اللہ نے تو دیا ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس کو اپنی آزادی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. ہم بے تکلفی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا جی تکلف کر رہے ہیں. ہم اتنا تکلف نہیں کرنے والے جی، ہم تو آدم کے ہیں آپ کے ہاں، لیکن اس کے آداب اللہ نے بتائے ہیں. ان آداب کو ہر لمحہ ملحوظ رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ جو 3 اوقات آپ نے مقرر کیے ہیں، ان اوقات کے علاوہ جب آپ جاؤ تو اجازت لے کے جایا کرو. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں اگر اپنی والدہ کے پاس جاؤں ان اوقات کے علاوہ 3 اوقات کے علاوہ تو کیا پھر بھی میں اجازت لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ ننگی ہو، سطر اس کا کھلا ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پرائیویسی ہے. اس وقت تم اپنی ماں کے پاس بھی جاؤ، ان 3 اوقات کے علاوہ اجازت لے کر جایا کرو، بتا کے جایا کرو کہ میں آنے والا ہوں. اس کے طریقے مختلف ہیں، کوئی السلام علیکم کہے، کوئی کھنگارے، یا کوئی آواز یا کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ بیٹا آ رہا ہے اور ماں اپنا کپڑا درست کر لے. تو یہ گھر والوں کے لیے بھی ہے، تو معاشرے کے لیے بھی یہ بہترین طریقہ جو اللہ نے دیا ہے یہ ہے. اس میں کس کے لیے ہے؟ جو غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں. اب کچھ گھر ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھر ہو سکتا ہے آپ نے جا کے دروازے پہ سلام کیا ہے اور آپ کو جواب نہیں ملا، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ہو ہی نہ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، پھر اگر آپ اس میں جاؤ اور دیکھو کہ کوئی نہیں ہے، آپ نے 3 دفعہ سلام کیا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، تو گویا کہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس گھر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں کبھی نہ داخل ہونا. یہ بھی حکم ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے، گیٹ کھلا ہے، سلام بھیجا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے احساس کیا کہ کوئی نہیں ہے گھر میں، تو ہم تو بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم تو جاتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں اور اے سی چلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں اللہ نے دی. فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل نہ ہوا کرو. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک تمہیں اجازت دی جائے. یعنی اگر 3 دفعہ سلام کیا ہے، محسوس ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ آپ بے ڈر سے جو ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ گھر میں. اور ہو سکتا ہے گھر والے کسی مصلحت کی وجہ سے جواب نہ دے رہا ہوں، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ کے کہیں گئے ہوں اور آپ داخل ہو جائیں تو کوئی معاملہ بگڑ جائے. بعض اوقات کوئی آپ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، بعض اوقات آپ کے اوپر کوئی چوری کا الزام لگ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عزت کو غیر محفوظ کرنے والی ہوتی ہیں. تو اطمینان کا تقاضا کیا ہے، تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان بچے، ایسی جگہوں پھر نہ جائے یہاں تک کہ اجازت دی جائے. اگر اجازت دی جائے تو جاؤ، ورنہ تم اس میں داخل نہ ہوا کرو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، آپ نے سلام کیا ہے اور جواب میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہم آپ سے ملنا نہیں چاہتے. آگے سے جواب آیا ہے کہ اس وقت ملنا میں نہیں چاہتی، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، یا میں کسی ایسی حالت میں ہوں، آپ کسی اور ٹائم پہ آ جائیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ آپ سے نہیں ملنا بھی چاہتے.
انہیں کہا جائے کہ لوٹ جائیں، خارجی ہو تو لوٹ جاؤ. یہ اس ضد میں کہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، اجازت دیں یا نہ دیں ہم نے تو اب آنا ہی ہے، اس میں اپنا حق نہ جمائیں ان کے پر. اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہم نہیں ملنا چاہتے تو لوٹ جاؤ، واپس جاؤ، جب وہ اجازت دیں پھر آنا. خارجی ہو تو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. وہ وازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ تر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو وہ اس کو پوری طرح جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے. یعنی اگر اجازت کے پاس پتہ چلے کہ گھر میں اس وقت اجازت دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو جب اجازت نہ ملے تو گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، اور واپس ہونے کے لیے کہا جائے تو واپس چلے جانا ہے. یہ ہے تو دل پر بڑی شاک سخت لگنے والی بات. انسان کہیں سے چل کر آیا ہے، بڑی مشکل سے اس نے اپنا ٹائم نکالا ہے، لیکن وہاں کھڑے کھڑے وہاں پہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، وہ اگلے کو کیا باتیں سنانا چاہتا ہے کہ یہ ہے ہماری قدر و منزلت، ہم آئے ہیں. ان کے حالت دیکھیں، ان کے نخرے ہی نہیں پورے ہوتے. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ کہ ہمارے پاس ہی جو ہے فارغ ٹائم ہے جو ہم چل کر رہے ہیں. بہت سی باتیں انسان کے دل میں اس وقت آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں دل میں نہیں لانی. پاکیزہ تر بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کن حالات کی وجہ سے گھر والوں نے اجازت نہیں دی، ان کی پریشانی کو دیکھیں، ان کے حالات کو سوچیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کوئی مہمان ہو، آ رہا ہو اور میں اسے روک دوں. پتہ نہیں کیسے حالات ہیں. ان کے حالات کو آپ بغور جائزہ لیں کہ کیسی ہی کوئی مشکل ہوگی، کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا، بہت ہی کوئی ایسی کیفیت ہوگی جس میں وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے گھر میں داخل ہوں. ان کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں. جب آپ ان کا سوچیں گے تو یہ بہت پاکیزہ تھا، تمہاری اخلاق کی بلند معیار ہوگا. دوسروں کا سوچنا تمہارے اخلاق کی بلندی کا معیار ہو، یہ ہونا چاہیے، صرف اپنا نہیں، اپنی تکلیف نہیں. تو جب آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے اس طرح سے تو کل کو جو آپ کے گھر میں کوئی آئے گا تو یہ سب سوچ کر نہیں آئے گا، پھر تو باہم ہو جائے گا نا یہ معاملہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے جو ان کے بارے میں سوچا، ان کے حالات، ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ہم واپس لوٹ آئے، تو کل کو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ جائے تو ہمیں بھی اس طرح کسی کو واپس کرنا پڑے. تو اس موقع پر گھر والوں کے جو مصلحت ہے ان کے حالات کا جائزہ لیں کہ اور یہ شیطان کے فتنوں سے انسان کو بچانے والی چیز ہے کہ شیطان تو دل میں وسوسے ڈالے گا، باتیں ڈالے گا کہ اب ہم کبھی آئیں گے ہی نہیں. بعض اوقات یہ بھی سوچ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی ہم نے حجت پوری کی، ہم آئے تھے، انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، ہم نے گھنٹی کا بجائی، ہم نے فون کیا، بہت کچھ کیا، لیکن انہوں نے ہمیں آنے کی اجازت نہیں دی. وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے گھر جائیں، تو ہم تو نہیں اب جانے والے. شیطان یہ ڈالے گا نا، یہ وسوسہ. تو یہ شیطان جو ہے ہر موقع پر تمہیں یہ بہکانے کی کوشش کرے گا کہ ایک بندہ اللہ کی فرمان برداری کیوں کرے، اللہ کے احکام کو کیوں فالو کر رہا ہے، یہ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق کیوں نہیں چل رہا، یہ نفس کے تقاضوں کو کیوں نہیں پورا کر رہا. اگر وہاں پہ بس چلے تو دروازہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے دہاندھی کرتے ہوئے کوئی داخل بھی ہو جائے. یہ شیطان کا اشارہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو حکم دے رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. یہ شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. اللہ نے فرمایا ہے نا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو. دلوں کے اندر کیا بغاوت امٹ رہی ہے، کیا اس کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، کیا جواب آپ کی زبان تیار کر رہی ہے ان کو ملاقات پر دینے کے لیے، وہ سب اللہ جانتا ہے. اور جو ظاہر بھی کرو گے، جو چھپاؤ گے بھی، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار
اس بات کی یاد دہانی انسان کو کر رہے ہیں کہ جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان کے لیے تمہارے دل کے اندر چور دروازے بہت سے ہوں گے. چور دروازے ہوں گے کہ کیا ہے کہ بس جی ہم اب آ گئے ہیں تو ہمارا تو جو چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لہٰذا ہم نے تو آنا ہی ہے. حالانکہ بہت آسان بھی ہوگا کہ ایک محلے سے آئے ہیں، اپنی گاڑی ہے، آپ سواری پہ آئے ہیں، جا سکتے ہیں واپس. لیکن چور دروازہ کھلا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے اب واپس جانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ہم زبردستی داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو اللہ کو جواب دینا ہے تم نے ان باتوں کا. تو شیطان جو ہے نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے اور آدمی وہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر. اگر اس کا انسان کا تصور جو ہے دل پر ہر وقت اللہ کی حکومت رہے، اللہ کے احکام جو ہے وہ غالب رہے، تو یہ شیطان کے مخفی چالوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہیں. اللہ کی یاد سے انسان شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے. اگر اٹھا لیے کہ مجھے یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر دل میں جو مرضی خیال آئے انسان کو محفوظ رکھے گی اللہ کی یاد. اگر اللہ تعالیٰ کا تصور محفوظ ہے دل میں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو شیطانی چالوں سے انسان محفوظ رہے گا. اب آگے حکم ہے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اگر آپ جائیں تو وہ گھر نہیں ہے، وہاں تم داخل ہو سکتے ہو. یعنی استثنائی صورت بھی بتا دی کہ اب ہر جگہ پہ تم اگر اجازت لینے کے لیے کھڑے رہو گے تو اپنا وقت ضائع کرو گے. جہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں اگر تم جاؤ تو پھر اس پر تمہارے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ تم بار بار سلام کرو، نوکنگ کرو، دستک دو یا اجازت لو. آنے والا گھر والے کہیں آؤ تو آؤ. یہ ایسی جگہ ہیں جو استثنائی صورتحال ان کی لیس علیکم جناح، تم پر گناہ نہیں ہے. یعنی کس صورت میں تم پر گناہ نہیں ہے؟ ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ بیوتن، ایسے گھروں میں غیر مسکونتن، جو رہائش والے نہیں ہیں، جس میں کسی کی سکونت نہیں ہے، یعنی جس میں کوئی فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہا. غیر مسکونہ وہ گھر ہوتے ہیں جو اس سے مراد آفس ہوگا، کوئی سرائے ہے، کوئی ہوٹل ہے، دکان ہے، یا مردوں کی وہ خاص نشست گاہیں ہیں جو ہمارے عموماً دیہات میں بھی بنی ہوتی ہیں، شہروں میں بھی اکثر جگہ پہ ایک جگہ بنائی جاتی ہے کہ رات کو یا کسی بھی ٹائم مردوں کی بیٹھک ہوتی ہے، اسے ڈیرا یا دارا وغیرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے کہ ایسی جگہوں پر اگر تم داخل ہو جایا کرو جو رہائش والے نہیں ہیں، جس میں کسی کی کوئی سکونت نہیں ہے اور اس میں تمہارا کوئی کام ہے، وہ اس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کا سامان ہے. یعنی کوئی ایسی محفل ہے جہاں سے تم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی خرید و فروخت کا ایسا سامان ہے جو تم وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہو، یا کوئی ایسا موقع ہے، کوئی درس و تدریس کا ہی کام ہو رہا ہے، علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ایسی جگہ ہے، آپ نے بازار کے اندر دکان ہے، بیٹھک ہے، سرائے ہے، ہوٹل ہے، دارا ہے، ایسی جگہ ہیں، تو وہاں تم اگر جاؤ تو جس میں کوئی رہائش نہیں ہے، سکونت نہیں ہے، فیملی کا والا گھر نہیں ہے، تو اس میں تم اس صورت میں داخل ہو سکتے ہو بغیر اجازت کے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. یعنی غیر رہائشی مکانوں میں داخل ہونے کے لیے تمہارے لیے کوئی حرج تو نہیں ہے جن میں تم نے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. تو یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں صرف مرد ہوں، جو صرف مردوں کے لیے ہیں، اور یہ مردوں کو ہی زیادہ تر اس میں احکام دیے گئے ہیں. اب عورتیں اور مرد جہاں اکٹھے رہ رہے ہوں وہاں تو ویسے ہی منع ہے
کہ مردوں کی نشستیں الگ ہوں، عورتوں کے الگ ہوں. اگر کوئی مردوں کے پاس بیٹھک میں گیا ہے تو وہ الگ جگہ ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائے. لیکن ایسی جگہوں پر جہاں بیوی بچے کسی کے رہتے ہوں ان سے متعلق یہ ہدایات ہیں. اور جہاں بیوی بچے نہیں رہ رہے ہوں تو وہاں چونکہ بدنگاہی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، مرد ہی مرد ہیں، اور وہاں کوئی تہمت لگنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی مرد آیا ہے، کسی کو تاڑنے کے لیے آیا ہے، کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس وجہ سے ان مکانوں کے لیے وہ پابندی ضروری نہیں تھی جو غیر رہائشی ہیں. تو اس میں انسان کو حکم دیا گیا ہے بغیر اجازت کے بھی وہ جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اگر اس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو، ضرورت ہو تو جایا کرو. خام خواہ ایسے جگہوں پر جا کے بیٹھے رہنا، وقت ضائع کرنا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، یعنی دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے. بعض اوقات انسان ڈٹائی کے ساتھ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جائے کوئی مرد، اور وہاں کسی کے سین میں جا کر کھڑا ہو کر یہ کہہ دے او ہو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی فیملی یہاں پہ رہ رہی ہے، میں نے سمجھا یہ آپ کا کوئی بیٹھک ہے، یہ دارا ہے. تو اللہ نے دل کی حالت تو جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ کیا چھپا رہا ہے، کس نیت سے یہ داخل ہوا ہے. تو لوگوں کو تو مطمئن کر سکتا ہے کہ میں یہ سمجھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے نا دلوں کے رازوں کو. تو جو اللہ آپ کے دلوں کے اوپر پہرا دینے والی ہستی ہے اس کا احساس دل میں رکھو کہ میری سوچوں پر بھی وہ قابض ہے. میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، اس پر بھی تو وہی اس کا قبضہ ہے. وہ میری سوچ سے بھی باخبر ہے. تو اگر میں کوئی بہانہ دوسروں کے سامنے بنا لوں تو یہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا کہ وہ یہ سمجھ کر کے میں کسی کو دھوکہ دے دوں اور چلے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کیفیت کو جانتا ہے، جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو. تو یہ معاشرے کے جو آداب ہیں یہ بہت سنہری اصول ہیں جو ہم میں سے بہت سی مغرب کی جو سوسائٹیاں ہیں انہوں نے مانا ہوا ہے ان کو، لیکن یہ ہے اسلامی اصول ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں جو ہے ان کا ختم ہوتی اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ ہم مغرب زدہ سوسائٹی سے جو ہے وہ متاثر ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں جاہل سمجھا جائے گا، ہمیں یہ سمجھا جائے گا یہ بیک ورڈ ہیں. کیا ضرورت تھی، آئے تھے تو ہم نے نہیں بھی اجازت دی تو آ جاتے. کیسے بیک ورڈ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بڑا یہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لیں گے، بڑا یہ اپنے آپ کو با اخلاق با کردار بنا لیں گے. اس طرح کی باتوں سے بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے. تو ان باتوں کی پرواہ نہیں کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے احکام کو فالو کریں. تو انشاءاللہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ صالح معاشرہ وجود میں آئے گا جو جنت نظیر معاشرہ ہوگا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہاں لا فیہا غول، کسی قسم کی بےہودگی اس میں نہیں ہوگی. تو اگر کوئی معاشرہ دنیا میں بےہودگیوں سے بچا ہوا ہوگا تو تب وہ اسی صورت میں بچے گا جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وہ فالو کرنے والا ہوگا. ورنہ تو پھر یہ اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنا دل کیا چاہتا ہے اسی کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو پھر کوئی قانون نہیں رہے گا. ہر قانون جو ہے وہ اس کو پامال کرنا، یہ کروانا، یہ شیطان کی چال ہے جو اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کو ہمیں پس ڈالنے کی ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ تمہارے اپنی بھی کوئی خواہشات ہیں، اپنی بھی کوئی سوچ ہے، اس کو بھی استعمال کرو. چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ آج کے دور میں ان پر عمل کرنا مشکل ہے. تو قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، آج کا دور ہو یا آج سے 1400 سال پہلے کا دور ہو. تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو اصول 1400 سال پہلے تھے وہی اصول آج کوئی قوم اختیار کرے گی، آج ہم اختیار کریں گے. تو وہ معاشرہ جو اس وقت رائج پایا تھا، اگر اس معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو انہی قوانین کو ہم نے
فالو کرنا ہے تب وہ معاشرہ تشکیل پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.